सुल्तान अब्दुल हमीद। हम इस्लाम के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद हैं। अगर उस नाटक को नहीं रोका जाए तो तबाह व बर्बाद कर देंगे तुम्हें हम। वो उस्मानी खलीफा जिसने दुनिया की बेशुमार दौलत को ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं फलस्तीन की 1 इंच जमीन भी नहीं बेचूंगा, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दिए जाएं। कुद्स की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। जब तक हम जिंदा हैं, ये रियासत कभी कायम नहीं हो, कामयाब नहीं होने देंगे हम। चले जाओ। क्या वाकई एक शख्स के इस फैसले ने दुनिया की बड़ी ताकतों को उसके खिलाफ मुत्तहिद कर दिया था? अब्दुल हमीद अब हद से बढ़ रहा है। हम चारों तरफ से सांपों में घिरे हुए हैं। क्या इसी इनकार के बाद खुफिया साजिशें शुरू हुई और उस्मानी खिलाफत का सबसे ताकतवर सुल्तान तख्त से हटा दिया गया? आइए आज के इस वीडियो में सल्तनत उस्मानी और फलस्तीन की तारीख को एक नए जाविये से देखते हैं। साल 1876 जब सल्तनत उस्मानिया के 2 सुल्तानों सुल्तान अब्दुल अजीज और सुल्तान मुराद पंजम को साजिशों के तहत तख्त से हटा दिया गया, तो फिर 31 अगस्त 1876 को उस्मानी सल्तनत के 34वें सुल्तान की ताजपोशी हुई। ये थे सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। हम दीन इस्लाम के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद खान हैं। जब उन्होंने तख्ते उस्मानिया पर कदम रखा तो दुनिया भर के अखबारात ने लिखा कि इस नौजवान बादशाह की हुकूमत चंद हफ्तों से ज्यादा नहीं चलेगी। वो नहीं जानते थे कि ये गुमनाम और खामोश रहने वाला शहजादा उस्मानी तारीख का वो सबसे जीनियस दिमाग साबित होने वाला है, जो अकेला अपने जहन के बलबूते पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को अगले 33 साल तक नाको चने चबवा देगा। फौरी तौर पर अपनी हुकूमत को इसकी इत्तला करें। 1 घंटे की मोहलत है आपके पास। सुल्तान अब्दुल हमीद ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो दुश्मन से मैदान जंग में हथियारों के जोर पर नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सियासी शतरंज खेलना शुरू की। सुल्तान ने यूरोपीय ताकतों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन कैसे? जब रूस उस्मानियों पर हमला करने लगता तो वो बर्तानिया को रूस के खिलाफ खड़ा कर देते। जब फ्रांस कोई चाल चलता तो वो जर्मनी के साथ खुफिया मुआहदे कर लेते। तारीखदान लिखते हैं कि सुल्तान अब्दुल हमीद सुबह जागते ही सबसे पहले दुनिया भर के अखबारात का तर्जुमा पढ़ते थे और महल में बैठकर वो एक ऐसी इंटेलिजेंस गेम डिजाइन कर रहे थे जिसका दुनिया ने पहले कभी तसव्वुर नहीं किया था। मलूकियत, यहूदियत और यूरोपीय ताकतों को 33 साल तक रोकने के लिए सुल्तान ने जो सबसे हौलनाक और जादुई हथियार तैयार किया था, वो हथियार कोई तोप या बारूद नहीं था, बल्कि वो था दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा खुफिया इंटेलिजेंस नेटवर्क। हम अपना खेल पर्दे के पीछे ही खेलते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जिसके जासूस लंदन के शाही महल से लेकर दमिश्क के बाजारों तक फैले हुए थे और दुश्मन की साजिश शुरू होने से पहले ही सुल्तान के मुसल्ले तक पहुंच जाती थी। हमारे पास हर जासूस से राब्ते का एक अलग खुफिया तरीका है। इससे पहले कि हम सुल्तान अब्दुल हमीद की शतरंज जैसी चालों को समझें, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये खिलाफत उस्मानिया क्या थी और क्यों दुनिया की तमाम बड़ी यूरोपीय ताकतें इस सल्तनत को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुली हुई थी। खिलाफत उस्मानिया सिर्फ किसी एक मुल्क या बादशाहत का नाम नहीं था। ये सन 1299 में अनातोलिया के एक छोटे से कबीले के सरदार उस्मान गाजी ने शुरू की थी। शाह का सरदार भी मैं और रियासत भी मैं। लेकिन अगली चंद सदियों में इस सल्तनत ने वो उरूज देखा कि ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे तवील तरीन मुस्लिम खिलाफत बन गई। वो रियासत जिसमें अल्लाह के सिवा कोई किसी के सामने न झुकेगा। ये सल्तनत 3 बरे-आज़मों पर फैली हुई थी। मशरिकी यूरोप के दरवाजों से लेकर पूरे मशरिक वुस्ता, मिस्र और शुमाली अफ्रीका तक उस्मानियों का परचम लहराता था। ये खिलाफत मुसलमानों का वो मरकज थी जिसके पास कायनात के सबसे मुकद्दस तरीन मकामात यानी कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और बैतुल मुक़द्दस की चाबियां और हिफाजत का एजाज था। उस्मानी सल्तनत के जितने भी बादशाह गुजरे वो सिर्फ एक खिते के बादशाह नहीं थे, वो दुनिया भर के मुसलमानों के खलीफा थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारी यूरोपीय ताकतें इस ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी थी? इसकी 3 बड़ी वजूहात थीं। पहली वजह तारीखी और मजहबी खौफ, यानी कि सदियों तक उस्मानियों ने यूरोप के दिल जैसे कि हंगरी, बल्गारिया और यूनान पर हुकूमत की थी और उस्मानी फौजें ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना की दीवारों तक पहुंच चुकी थी। यूरोप उस्मानियों के इस पुरजलाल माजी को कभी भूला नहीं था। वो इस्लाम के इस बढ़ते हुए कदम से खौफजदा थे।
دوسری وجہ تھی جیو پولیٹیکل یعنی کہ جغرافیائی اہمیت. دنیا کے تمام اہم تجارتی راستے جیسے کہ باسفورس کی آبنائے اور مشرق وسطی کی خشکی کے راستے عثمانیوں کے قبضے میں تھے. یورپ اگر مشرق یعنی کہ انڈیا اور چین کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا تو اسے عثمانیوں کو ٹیکس دینا پڑتا تھا. اور تیسری سب سے بڑی وجہ تھی سلطنت کے ریسورسز. مشرق وسطی کا وہ خطہ جہاں سے آگے چل کر دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ نکلنے والا تھا وہ عثمانیوں کی زمین تھی. برطانوی اور فرانسیسی سلطنتیں ملوکیت کے نقشے میں چور تھیں اور وہ اس سونے کی چڑیا کو آپس میں بانٹنا چاہتی تھی. 19ویں صدی تک آتے آتے یہ عظیم سلطنت اندرونی کمزوریوں، سائنسی جمود اور بیرونی قرضوں کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی. اسی لیے یورپ نے اسے یورپ کا مرد بیمار کہنا شروع کیا. وہ بس اس انتظار میں تھے کہ کب یہ بیمار آخری سانس لے اور کب وہ اس عظیم سلطنت کا گوشت آپس میں بانٹ لے. سال 1896 عثمانی سلطنت کو قرضوں کے بوجھ تلے دیکھ کر عالمی صہیونیت یعنی کہ زائنسٹ تحریک کے بانی تھیوڈور ہرزل نے سوچا کہ یہی وہ سنہری موقع ہے جب یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا خواب پورا کیا جا سکتا ہے. اور اس خواب کی تعبیر کے لیے انہیں فلسطین کی وہ زمین چاہیے تھی جو اس وقت عثمانی خلافت کا حصہ تھی. تھیوڈور ہرزل نے ایک انتہائی مکارانہ اور بھاری چال چلی. وہ اپنے ساتھ دنیا بھر کے امیر ترین یہودی بینکرز کی دولت کا سہارا لے کر استنبول پہنچا. اس نے عثمانی دربار میں سلطان عبدالحمید کے سامنے ایک ایسی پیشکش رکھی جس نے محل کے بڑے بڑے وزراء کے سر چکرا کر رکھ دیے. تھیوڈور ہرزل نے سلطان کے سامنے جو معاہدہ رکھا اس کی 3 شرطیں تھیں. پہلی شرط یہ تھی کہ عثمانی سلطنت کے اوپر جتنا بھی غیر ملکی قرضہ ہے جو اس وقت کروڑوں سونے کے سکوں کے برابر تھا یہودی بینکرز وہ پورا کا پورا قرضہ ایک ہی جھٹکے میں اتار دیں گے. ہم عثمانیوں کے تمام قرض اتار دیں گے. دوسری شرط یہ تھی کہ سلطان عبدالحمید کے ذاتی خزانے کے لیے لاکھوں سونے کے سکے دیے جائیں گے. القدس رقم سے زیادہ قیمتی ہے. اور تیسری شرط یہ تھی کہ یورپ کے اخبارات میں عثمانی سلطنت کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہے وہ سب بند کروا دیا جائے گا اور اس سب کے بدلے یہودیوں کو صرف فلسطین میں زمین خریدنے اور وہاں آباد ہونے کی اجازت دی جائے. القدس دنیا کی ہر اس چیز سے زیادہ قیمتی ہے جس کی آپ بدلے میں پیشکش کر سکتے ہیں. چلے جاؤ یہاں سے. اب ذرا تصور کیجئے ایک طرف وہ سلطنت ہے جس کا دیوالیہ نکلنے والا تھا, وزراء کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, اور دوسری طرف اربوں ڈالر کی دولت سامنے پڑی تھی. مکار ہرزل یہ بھول گیا تھا کہ تخت پر کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ غیرت مسلم کا امین عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید بیٹھا تھا. سلطان عبدالحمید نے اس دستاویز کو دیکھا بھی نہیں اور تھیوڈور ہرزل کو وہ جواب دیا جو آج بھی تاریخ کے کانوں میں گونجتا ہے. سلطان نے اپنے قاصد کے ذریعے ہرزل کو پکار کر کہا, ہرزل کو کہہ دو کہ وہ اس معاملے میں اب کبھی مجھ سے بات نہ کرے. میں فلسطین کی 1 انچ زمین بھی نہیں بیچ سکتا کیونکہ یہ زمین میری نہیں امت مسلمہ کی ملکیت ہے. میرے لوگوں نے اس دھرتی کو اپنے خون سے سینچا ہے اور اس سے پہلے کہ میں اس کا کوئی سودا ہوتے دیکھوں میں اپنے جسم کے ٹکڑے ہونا پسند کروں گا. عثمانی سلطنت میری زندگی میں کبھی تقسیم نہیں ہوگی. جب میں مر جاؤں تو وہ شاید فلسطین کو مفت میں لے لیں لیکن میرے جیتے جی کوئی اس پاک مٹی پر قدم نہیں رکھ سکتا. قدس کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا جائے گا جب تک ہم زندہ ہیں. یہ ریاست کبھی قائم نہیں ہو. چلے جاؤ. سلطان عبدالحمید کے اس تاریخی انکار نے عالمی صہیونیت کے غرور کو خاک میں ملا دیا. تھیوڈور ہرزل نے تل ملا کر اپنی ڈائری پر لکھا, جب تک سلطان عبدالحمید عثمانی تخت پر بیٹھا ہے ہم فلسطین میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. ہمیں سب سے پہلے اس شخص کو راستے سے ہٹانا ہوگا. بس یہی وہ لمحہ تھا جب ملوکیت, یہودیت اور یورپی طاقتیں ایک پیج پر آ گئیں اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اب اس اکیلے سلطان کو ہٹانے کے لیے سلطنت کے اندر ہی غداروں کا جال بچھایا جائے گا. لیکن سلطان عبدالحمید بھی غافل نہیں تھے. انہوں نے دشمن کی اس چال کا جواب دینے کے لیے اپنے اس جادوئی ہتھیار کا رخ موڑ دیا جس کا نام تھا یلدز انٹیلیجنس نیٹ ورک. آخر کیا تھا یہ خفیہ نیٹ ورک اور سلطان نے کیسے دنیا بھر کے جاسوسوں کو مات دی؟ جب تھیوڈور ہرزل اور یورپی طاقتوں نے سلطان عبدالحمید کو ہٹانے کی قسم کھائی تو عثمانی خلیفہ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے تھے. وہ جانتے تھے کہ ان کی باقاعدہ فوج کمزور ہے لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جنگیں اب میدانوں میں نہیں بلکہ خفیہ کمروں میں دماغوں سے لڑی جاتی ہیں.
سلطان عبد الحمید نے یلدز محل کے ایک کونے میں دنیا کی تاریخ کی سب سے پہلی اور سب سے ماڈرن انٹیلیجنس ایجنسی کی بنیاد رکھی، جسے تاریخ یلدز انٹیلیجنس ایجنسی کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کوئی سرکاری عمارت نہیں بلکہ خود سلطان کا ورکنگ روم تھا، جہاں بیٹھ کر وہ دنیا بھر کے جاسوسوں کی ڈوریاں ہلاتے تھے۔ سلطان کے جاسوس صرف ترکی میں نہیں تھے، لندن کے شاہی دربار کا ایک اہم عیسائی اہلکار، پیرس کے کیفے میں بیٹھنے والے دانشور اور مصر کی بندرگاہوں پر کام کرنے والے کلی، یہ سب سلطان کے تنخواہ دار جاسوس تھے۔ تاریخ عثمانیہ کے خفیہ دستاویزات بتاتے ہیں کہ سلطان عبد الحمید کے پاس روزانہ دنیا بھر سے 3000 سے زائد خفیہ رپورٹس پہنچتی تھیں، جنہیں عثمانی زبان میں جرنل کہا جاتا تھا۔ سلطان خود راتوں کو جاگ کر ایک ایک رپورٹ کا مطالعہ کرتے تھے اور اپنے خاص قلم سے ان پر احکامات جاری کرتے تھے۔ لندن کی MI6 ہو یا روس کی خفیہ انٹیلیجنس، کوئی بھی چال چلنے سے پہلے عثمانی خلیفہ کے ریڈار پر آ جاتی تھی۔ اس انٹیلیجنس نیٹ ورک کی طاقت کا ایک سچا اور ہوش اڑا دینے والا واقعہ سنیے۔ سال 1890 میں فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایک ڈرامہ سٹیج کیا جا رہا تھا، جس میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کی گئی تھی۔ فرانسیسی حکومت اس ڈرامے کو سپورٹ کر رہی تھی۔ ابھی وہ ڈرامہ شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ سلطان کے پیرس میں بیٹھے جاسوسوں نے یہ خبر یلدز محل تک پہنچا دی۔ سلطان عبد الحمید نے راتوں رات فرانس کے سفیر کو طلب کیا اور فرانسیسی صدر کے نام ایک ایسا خط لکھا جس نے پیرس کے ایوانوں میں زلزلہ لا دیا۔ فوری طور پر اپنی حکومت کو اس کی اطلاع کریں، 1 گھنٹے کی مہلت آپ کے پاس۔ سلطان نے لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ملک میں میرے نانا کی شان میں گستاخی کا ڈرامہ تیار ہوا ہے۔ اگر یہ ڈرامہ فوری طور پر نہ روکا گیا تو میں خلیفہ وقت ہونے کے ناطے پوری دنیا کے مسلمانوں کو فرانس کے خلاف جہاد کا حکم دے دوں گا اور تمہاری سلطنت کو دنیا کے نقشے سے مٹا دوں گا۔ مر جائیں گے لیکن نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی بندوقیں، ساری توپیں، تیر اور نیزے بھالے، جو کچھ ہمارے پاس ہے لے کر اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خط پہنچتے ہی فرانسیسی حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور انہوں نے ڈرامہ شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے نہ صرف اسے بین کر دیا بلکہ عثمانی خلیفہ سے تحریری معافی بھی مانگی۔ یہ تھی اس خفیہ نیٹ ورک کی طاقت۔ اگر ایسا ہوا تو ہم اس ملک کو تباہ کر دیں گے۔ جب یورپی طاقتیں اور صہیونی لابی سمجھ گئیں کہ وہ باہر سے عثمانی خلیفہ کے اس فولادی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو نہیں روک سکتی تو انہوں نے وہ کارڈ کھیلا جو ہمیشہ سے مسلمانوں کو تباہ کرتا آیا ہے، یعنی کہ اندرونی غداری۔ ملوکیت کے سوداگروں نے اب استنبول کے اندر ہی عثمانی فوج کے کچھ جوانوں اور ینگ ترکس نامی تحریک کے مہروں کو لاکھوں سونے کے سکوں اور جدید نظریات کے نام پر خریدنا شروع کر دیا۔ یلدز محل کے اپنے ہی درباری خلیفہ کے خلاف سازش کا حصہ بننے لگے۔ آخر غداروں نے سلطان کے اس جادوئی نیٹ ورک کو کیسے چوٹ لگائی اور وہ کون سی ہولناک رات تھی جب باغی فوج نے یلدز محل کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ دل دہلا دینے والی داستان کا آغاز ہوتا ہے 24 اپریل 1909 سے۔ رحم نہیں کھانا ہے کسی پر بھی تمہیں۔ وہ سلطان جس نے 33 سال تک دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنی سیاسی شطرنج سے ہرا رکھا تھا، آج اس کے اپنے ہی ملک کے سپاہی جنہیں ینگ ترکس اور باغی فوج کہا جاتا تھا اپنے خلیفہ کے محل کا گھیراؤ کر چکے تھے۔ برطانوی اور صہیونی لابی کا بچھایا ہوا غداری کا جال مکمل ہو چکا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ حرم میں جانا ہے ہمیں۔ محل کی بجلی اور پانی کاٹ دیے گئے، وفادار محافظوں کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا اور یلدز محل ایک قید خانے میں تبدیل ہو گیا۔ جس کی تلوار میں غداری کا زہر موجود ہوتا ہے اسے چلانے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ لیکن ذرا عثمانی خلیفہ کا حوصلہ دیکھیے۔ محل کے اندر موجود وفادار سپاہیوں نے جب کہا کہ سلطان حکم دیں تو ہم ان باغیوں کو کاٹ کر رکھ دیں گے تو امت کے اس سچے ہمدرد نے تڑپ کر جواب دیا، نہیں، میں اپنی کرسی بچانے کے لیے کسی ایک مسلمان کا خون بھی استنبول کی سڑکوں پر نہیں بہاؤں گا۔ اور پھر 27 اپریل 1909 کی وہ منحوس صبح آئی جو عثمانی تاریخ کا سب سے تاریک دن بن گئی۔ عثمانی پارلیمنٹ کی طرف سے 4 لوگ سلطان عبد الحمید کے پاس خلافت سے دستبرداری کا پروانہ لے کر پہنچے۔ جب تاریخ دان ان 4 لوگوں کے نام لکھتے ہیں تو آج بھی غیرت مسلم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ان 4 لوگوں میں پہلا شخص عارف حکت تھا جو ایک البانوی تھا، دوسرا ارمانی کارسوا تھا، تیسرا عثمانی فوج کا ایک غدار جنرل مصطفیٰ عارف اور چوتھا شخص تھا ایمانوئل کیروسو
جو ایک کٹر یہودی صہیونی تھا۔ ذرا ظلم کی انتہا دیکھیے، جس خلیفہ نے فلسطین کی مٹی کا سودا کرنے سے انکار کیا تھا، آج اسی خلیفہ کو تخت سے ہٹانے کا پروانہ ایک یہودی پڑھ کر سنا رہا تھا۔ آپ کو امت مسلمہ کی خلافت سے برطرف کیا جاتا ہے۔ سلطان نے خاموشی سے ان چاروں کو دیکھا اور صرف اتنا کہا، مجھ پر غداری کا الزام لگانے والوں، کیا ایک عثمانی خلیفہ کو ہٹانے کا پروانہ عثمانی دربار میں ایک یہودی کے ہاتھوں سنایا جانا تھا؟ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ خلافت عثمانیہ کا آخری مضبوط قلعہ گر چکا تھا۔ تپتی دھوپ اور قسم پرسی کے عالم میں سلطان کو ان کے خاندان سمیت جلا وطن کر دیا گیا۔ قدرت کا انصاف دیکھیے، تھیوڈور ہرزل نے کہا تھا کہ سلطان کے ہٹتے ہی عثمانی امپائر بکھر جائے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ سلطان عبدالحمید کے ہٹنے کے ٹھیک 10 سال کے اندر وہ عظیم عثمانی سلطنت جو 600 سال سے قائم تھی، پہلی جنگ عظیم کے ملبے میں دب کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ غداروں کو نہ آزادی ملی اور نہ عزت۔ برطانوی اور فرانسیسی فوجوں نے استنبول اور پورے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور فلسطین، وہ فلسطین جس کی حفاظت کے لیے سلطان نے اپنا تخت قربان کر دیا تھا، وہ یہودیوں کی گود میں چلا گیا۔ 10 فروری 1918 کو جب اس تنہا سلطان نے قید تنہائی میں آخری سانس لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورے استنبول کی عوام سڑکوں پر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے خلیفہ ہمیں معاف کر دینا، ہم نے آپ کی قدر نہیں کی، آج ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ سلطان عبدالحمید کی زندگی کا یہ عبرتناک اختتام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی مسلمان اپنوں کی غداری اور بیرونی چمک دھمک کے جال میں پھنستے ہیں تو صدیوں پرانی سلطنتیں بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ سلطان عبدالحمید تاریخ کا وہ ہیرو ہے جس نے سب کچھ کھو دیا لیکن امت کا سودا کبھی قبول نہیں کیا۔